बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरला आज मुकम्मल हो चुका है। 31 साल इंतखाबात क्यों ना करवाए जा सके? हुकूमतें बदलती रहीं, वज़राए आज़म आते रहे, लेकिन निचली सतह पर इख्तियारात की तकसीम ना की जा सकी। हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ हुकूमतें चाहती हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो ताकि अवाम को इक़्तिदार में शरीक ना किया जा सके। आज 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सरदार तनवीर इलियास साहब, कौम सवाल जानना चाहती है कि 31 साल इंतखाबात क्यों ना करवाए जा सके? मलिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर हमारा मुल्की सियासी मंजरनामा अगर माजी के जरूकों में अगर हम झांकेंगे जी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी नज़ीर हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के साथ मैं ये समझता हूँ कि जो 75 साल उनकी टोटल ज़िंदगी या आज़ाद होने के बाद की, उसमें आधा हिस्सा ऐसा है कि जिसके अंदर बल्दियाती इदारे नहीं थे। और ये 31-32 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन तमाम हमारी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनको मौका मिला कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर 5-5 साल, कोई भी उनमें से नन ऑफ देम आप ये कह लें कि सिंगल पार्टी ऐसी होगी कि ये कहे कि जी मुझे 2 साल मिले थे या मुझे 3 साल मिले थे। ठीक है, हकीकत हाल ये है कि उसमें बड़ी तमाम पार्टियों को यहाँ पे 5 साल और बगैर किसी डिस्टर्बेंस के यहाँ पे मिले। ठीक, मैं जब यहाँ पे आया, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करता, मैंने किसी जगह पे आप मेरी तकरीरें उठा के अगर देखेंगे तो मैंने कोई उनको ऐसे हिट नहीं किया। मैंने कहा जी जो माजी की हुकूमतें रही, ठीक है, वो इस तक नहीं पहुंच सकी किसी न किसी वजह से। मैं उसकी उनको जो मार्जिन दे रहा था जी कि वो मजबूर महज की बुनियाद पे मैं समझ रहा था कि नहीं कर सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के साथ, और इसमें किसी हद तक जो कौमी लेवल पे हमारे बड़े इदारों का काम होता है, वो इलेक्शन कमीशन की सूरत में हो, वो कोई मतलब हमारी जो कौमी पार्लियामेंट होती है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, उसको भी इसका नोटिस लेना चाहिए था। उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कौमी असम्बली और सेनेट भी इसके अंदर बराबर के जिम्मेदार हैं कि किसी सूबे के अंदर या कोई रियासत अगर हमारे मुल्क की या कोई और इलाका, उससे अगर उसके बुनियादी राइट्स के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट होती है, तो देखिए राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट जो कौमों के अंदर बेचैनी और इज़्तिराब पैदा करती है। ठीक है, किसी न किसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि मुल्क कमज़ोर होते हैं और उन चीज़ों का वहाँ पर रोकना ज़रूरी होता है, तदारुक करना चाहिए हमें। वो तदारुक हम नहीं कर सके। आज जब हम आए और मेरे आने के बाद बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त हमारी हुकूमत वफाक से ख़त्म हो चुकी थी जब मैंने आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया। जी। अब उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पिछली एक 74-75 साल तारीख में मलिक साहब अगर आप पीछे जाके देखेंगे जी, तो आज़ाद कश्मीर की अपनी असासियत, इसकी अपनी अहमियत, और फिर LOC के उस पार जो लोग तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे, उन तकमील पाकिस्तान के वो सिपाही अनपेड, जो हमारी माएँ और बहनें, हमारे बुजुर्ग, वो 6 माह का या 2 साल का बच्चा जो अपने नाना की लाशा के ऊपर खड़ा होके, तो पाकिस्तान का उसका बैच लगा हुआ है उस बच्चे का। देखिए, गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से हमेशा इसको फोकियत दी गई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आने के बाद जिस बेरहमाना और जालिमाना एटीट्यूड का रवैया उन्होंने रखा टूवर्ड्स आज़ाद कश्मीर, और इस इलेक्शन में भी मैं ये समझता हूँ कि अगर हम शहबाज शरीफ साहब या तौकीर शाह की लाइन पर चलते तो तबाही निकल जानी थी हमारे मुल्क। लेकिन सरदार साहब, वफाक से आपको इस इलेक्शन में क्या शिकायत हैं, यानी बल्दियाती इंतखाबात में वफाक से शिकायत? मैं ये समझता हूँ, देखें मलिक साहब, अगर आप किसी ज़िले के डिप्टी कमिश्नर भी हो ना, आप उस ज़िले के जब हाकिम होते हैं या उस ज़िले का कोई मेयर होगा या नाजिम होगा, एक जगह से धुआं उठ रहा है, कोई बात हो रही है, आप पता तो करते भाई इशू क्या, आप किसी से पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, उसमें मैंने तकरीबन 1 महीना मैंने एक राग अलापा, और वो ऐसा राग था कि जिसके ऊपर कोई कान धरने को तैयार नहीं था, और खुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मतलब है एटलीस्ट आप पूछते हैं कि जी आप बताएं कि आपकी जो ज़रूरत थी ट्रूप्स के हवाले से, कोई और मावनत है, कोई और लॉजिस्टिक है, कोई फैसिलिटेशन एक्सटेंड करनी है, तो आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। हमने ठीक है 33,000 ट्रूप्स मांग ली है। मैं जाके वज़ीर दाखिला साहब को मिला, राना सनाउल्लाह साहब जो कि सियासी तौर पे बहुत मैच्योर और जानदीदा है, उनका रवैया बहुत अच्छा था। मैं सच्ची बात बताऊं कि जहाँ पे गलती होती है उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आज़ाद कश्मीर के लिए हम हर तरह के वसाइल मुहैया करेंगे, ठीक है, आपको 60,000 भी दे सकते।
नादरा का मैंने नहीं रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस हवाले से बहुत कर्टेसी एक्सटेंड की कि आज़ाद कश्मीर के जो रिमोट और डिप्राइव्ड एरिया से दूर है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नॉट अ सिंगल लेटर फ्रॉम आवर साइड कि जिसको शहबाज शरीफ ने ऑन किया हो या तोकीर शाह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चीजें आगे करनी होती है। किसी ने राब्ता भी नहीं किया सरदार साहब आपके इन खतूत के जवाब में? हमने भेजा उसको नहीं, जो लेटर भेजा उसको रिग्रेट करते, उसको खू खाते, वो रत्ती में जाता है। मैं आपको बताऊं कि देखें आने के बाद एक सबसे बड़ा हमारे लिए खुशखबरी थी कि पीडीएसपी के तहत पीएसडीपी के साथ जो हमारे प्रोजेक्ट चलते सबको फ्रीज कर दिया गया। अब ये नंदीपुर बनाने के पुराने माहिर हैं, मुझे ये बताएं कि भाई इस प्रोजेक्ट ने 4 अरब में बनना है, जब आप उस प्रोजेक्ट का 15% या 10% उसको क्वांटम पे लेके आएंगे वर्क एफिशिएंसी पे, जो प्रोजेक्ट 4 साल या 3 साल में मुकम्मल होना है वो 10 साल पे जाएगा। कास्ट ओवररन कहाँ पे होगी? ये जो एस्केलेशन और आपकी करेंसी की जो डिवेल्यूएशन का फैक्टर है वो डायरेक्ट हिट करता है। और आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में आपकी कानून साज असेंबली की बिल्डिंग, हमें इस वक्त 15 महीने हो गए इक़्तिदार में आए हुए, उस बिल्डिंग का हम 3% काम नहीं करवा सके, पैसे ही नहीं है। मैं आपको सरदार साहब आज सिक्योरिटी फराहम की गई, आज बलदियाती इलेक्शन के लिए आपको या आज भी सिक्योरिटी नहीं दी गई? सिक्योरिटी तो दूर की बात है, हमें तो किसी ने, देखें मैं ये बात करूं कि देखें अभी हिंदुस्तान की जो शुमाली कमांड है उसके एक जनरल ने 5 दिन पहले कहा, ये जो कि ना तो शहबाज शरीफ सुनता होगा, ना अखबार पढ़ता होगा, ना तोकीर शाह, ना उनको मुल्क की परवाह, उनको अपनी दिहाड़ी लग जाए तो ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि देखें बुनियादी तौर पर अब हमें फ़ोन तक नहीं किया गया, वो हिंदुस्तान का जनरल कह रहा है कि हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर में। मैं तो कहता हूँ कि ये हिंदुस्तानी जनरल जो ये ख्वाब देखते रहे माजी में, मैंने कई तकारीर पे और LOC पे कहा कि आओ एक दफ़ा ये स्टार्ट करें, हमें मौका मिले लीगली। मैं सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी के हवाले से समझता हूँ कि हम पे एक बोझ है और बार है। इनकी नस्लें कुश्तों से पुश्ते मिलाना हमारा काम है, हमें दुनिया कभी रोक ही नहीं सकी है, न दरिया, न पहाड़, न समंदर। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के इस जनरल का तो मैं घमंड निकालूंगा, लेकिन वफाक क्या पी के सोया हुआ है, किस मस्ती के अंदर है, मुल्क कैसे चलते आप बन जाएंगे बड़े ओहदे लेके। मैं पहले भी अपनी अफवाज के हवाले से पॉजिटिव था, मैं अपनी अफवाज पे फख्र, आज़ाद कश्मीर के हवाले से वो कभी भी अपने फ्राई से मुल्क का कोई 1 इंच क्यों ना हो, एक सूत्र और बाल बराबर एरिया होगा, अफवाज को अपनी ड्यूटी देती है। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि हम 24 करोड़ के 24 करोड़ मुजाहिदीन हैं और हम अपनी अफवाज के आगे चलना जानते हैं, इसलिए हिंदुस्तान को फिक्र और परेशानी लाख रहती है। सरदार साहब आज सिक्योरिटी बेहतर रही है जो आपने खुद इंतजाम किया? मुजफ्फराबाद में फौज ने मोबिलाइज किया, फौज कंटोनमेंट और छावनियों से बाहर आई, ठीक है, और फौज ने सेकंड टियर के तौर पे, बैकअप के तौर पे मुकम्मल जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन अभी हमारी अपने जो मतलब सलाह अफवाज के इदारे हैं उनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि पुंछ और साउथ में रेंजर भी मूव करेगी और अगर FC की जरूरत होगी वो भी करेगी। लेकिन मैं देखें बात यह है कि वफाक से एक टेलीफोन ना आना, प्रेस भी पूछ रहा है, देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, लेकिन मैंने चूंकि अपने बहुत सारे अपने माफी ज़मीर में ये बात अर्ज की कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाला कोई अगर करेगा तो मैं उसका बाजू भी रोक सकता हूँ, हाथ भी रोक सकता हूँ, उसके इरादों को भी बांध सकता हूँ और उसको मैं समझ सकता हूँ। पाकिस्तान जो कि मेरे ईमान का हिस्सा है, इसलिए मैं पाकिस्तानियत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सरदार साहब मुजफ्फराबाद डिवीजन के नतायज, इसलिए मैं इसके ऊपर सब में मैं आपको ये भी बताऊं, इनकी निस्बत अगर बड़े मियां साहब होते ना, मैं आपको ये भी बताऊं, बाई गार्ड और रवैया डिफरेंट होता। ये तो बहुत ही अगले लेवल की बात है, ये इतना छोटापन, और वो पाकिस्तान के हवाले से, वो चलो कोई कश्मीरी से कोई जाती काम हो तो न करो। यहाँ पे आप क्या हिंदुस्तान को, हम कश्मीर के फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि किसी बैनुल अक़वामी फोरम पे मुझे बोलने देगा हिंदुस्तान को कहेगा 32 साल तो इलेक्शन कराई, पाकिस्तान की उसे रिट है, तुझे इलेक्शन क्यों नहीं कराते? अब इस दौर में ये शहबाज शरीफ को समझ नहीं है, उसके साथ जो लोग हैं उनको समझ नहीं है। इतनी बड़ी हम ज्यादती करने जा रहे थे, हमने, मुझे कहा गया हुकूमत या बल्दियाती, मैं क्या कड़ी हुकूमत भाई, हुकूमत इस तरह चलती है, मैं लोगों से हक मार के हुकूमत, ये भीख मांगने वाला हुकूमत होगी। हुकूमत उस वक्त तक होगी जब हमारी स्ट्रेंथ है। 15 महीने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने 2 दफा कश्मीर काउंसिल के इलेक्शन करवाए, स्पेशल सीटें थी सदर्स और स्पीकर्स के, एक वोट, किसी को कोरोना नहीं हुआ, किसी का पेट खराब नहीं हुआ, एक वोट बाहर नहीं गया। सरदार साहब अगर आज के इंतखाबात साजिश की, साजिश का भी नहीं, मैंने कहा अगर किसी ने साजिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा, जूते भी मिलेंगे। बिल्कुल कोई बात नहीं है कि वो आके हमारे मैंडेट के ऊपर डाका मारेगा। सरदार साहब 5 साल पूरे करके गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ 5 साल पूरे करेगी। सरदार साहब मुजफ्फराबाद डिवीजन के रिजल्ट्स की बात करें, कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तोक़्क़ो थी जो आज जीत हुई।
بالکل دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو مین جو اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایک مطلب ایسی کوئی نئی بات میں کرنے نہیں جا رہا. جی جی ہماری ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک بیس ہوتا ہے اور اس کا گڑھ ہوتا ہے یا اس کا قلعہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی لاڑکانہ پیپلز پارٹی سے قلعہ ہنتا نہیں ہے لیکن پہلے کہنے تھے. جی جی اب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یا تو پونچھ ہے یا ساؤتھ ہے. ٹھیک ہے. اب میں چونکہ پونچھ سے ہوں اور بیرسٹر جو صاحب جو ہیں جو صدر ریاست ہیں وہ ساؤتھ سے, ہمارے اسپیکر بھی ساؤتھ سے. آئینی جو عہدے اگر آپ دیکھیں گے اب اس کے اندر یہ ہے کہ مظفر آباد میں چونکہ پی ایم ایل این کے جو اس وقت صدر ہیں اور جو فارمر صدر اور وزیر اعظم ہیں وہ بھی مظفر آباد سے. ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں جناب چودھری لطیف اکبر صاحب وہ بھی مظفر آباد سے, فاروق قادر صاحب یہاں پہ, شاہ غلام قادر صاحب یہاں پہ. تو لہٰذا میں نے یہاں پہ کوشش یہ ہماری تھی کہ چونکہ لاجسٹک اور ٹائم کی کوئی مشکلات آڑے آ رہی تھی کہ ادروائز پہلا الیکشن پونچھ سے ہو, چونکہ میں اس وقت وہاں پہ قائد ایوان ہوں اس کے حوالے سے لوگ دیکھیں گے کہ جی پونچھ سے کیا آتا. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے چونکہ 3 سیٹیں جو آ رہی ہوئی ہیں وہ بڑے تھوڑے مارجن سے آ رہی ہیں. سیٹیں تو ہم نے زیادہ آ رہی ہیں, 6 آ رہی ہوئی ہیں ہم نے یہاں پہ مظفر آباد ڈویژن پورے کے 3 اضلاع ہیں اس کے. لیکن کچھ سیٹیں جس طرح ہمارا یہ لچھراٹ ہے, کوٹلہ ہے, یہ ایسے ہلکے ہیں کہ ہم نے تھوڑے ووٹوں سے ہارے, ہم نے ووٹ زیادہ لیے. لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ جو اب تک ہمارے پاس مظفر آباد سٹی کی جو پوزیشن ہے جی جی وہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. ہمارے موسٹ سینئر منسٹر جناب حضرت خواجہ فاروق صاحب بھی یہاں سے, لیکن تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ میرا حال ہے ٹکٹوں کے حوالے سے, چونکہ میں حلقہ جات کی حد تک جا کے کرنا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو کچھ ٹکٹوں میں ہم نے زیادتی کی. اس وقت 6 لوگوں کے جو رزلٹ ہیں جو آزاد جیتے ہیں وہ ایکچوئل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. ہماری اس وقت تک جو غیر سرکاری جو نتائج ہیں 10 پاکستان تحریک انصاف ہے, 13 پی ایم ایل این ہے اور 9 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. لیکن باقی حلقوں میں اگر آپ دیکھیں جو نیلم کے لوئر حلقے میں اوپر میں چونکہ کچھ برف بھی ہے, رستے ابھی لینڈ لاک پوزیشن ہے, وہاں پہ نتائج آئیں گے ابھی. لیکن نچلا حلقہ آیا ہے لوئر نیلم جس میں پرانے. سردار صاحب آپ نے دیگر جماعتوں کا ذکر بھی کیا, پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا. مجموعی طور پہ بلدیاتی الیکشن کے اندر آپ کو ان جماعتوں کا تعاون تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں نے کل ایک پریس کانفرنس میں بات کہی تھی کہ الیکشن کے اس میں اپنے درجہ حرارت میں بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے, لیکن میں نے دانستہ ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میرے کسی عمل سے یا کسی بات سے ان کا کوئی اتنا ہٹنا, چھوٹے موٹے ان کو اگر دکھ درد ہوتے اس سے کچھ نہیں ہوتا. مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ یہ دکانداری جو ہے یہ ڈاکٹر کا بھی کام چلنا ہے, کوئی دوائی بکے گی, کوئی بلڈ پریشر ہوگا, کوئی شوگر ہوگا. لیکن کل میں نے معذرت کی, میں نے کہا ایک چیز کے لیے ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن مجھے اس پہ دکھ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جس طرح ان کو جس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. لیکن اس میں جو خوش ہونے کی بات ہے بہت بڑی پازیٹیو. جی جی ملک صاحب ہمارے ہر میڈیا اس کو ہر لکھنے اور پڑھنے والے کو اپنی تحریر اور تقریر کا موضوع یہ بنانا چاہیے کہ پورے پاکستان کی جو ہماری اپنی جو ٹوٹل لائف ہے اور آزاد کشمیر کی ملا کے اس کا ایک ہی ڈسپلن ہے تقریباً. یہ آپ کے تاریخ کا یہ مظفر آباد ڈویژن اتنا ایزی ڈویژن نہیں ہے. لوگ بہت اچھے بھی ہیں لیکن اس کے اندر لڑائی جھگڑے بھی بہت ماضی کے اندر رہے. ایک یونین کونسل کے اندر 1-2 ماہ تک کرفیو رہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے لوگوں نے مثالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے وہ اتنا قابل تعریف اور اتنا قابل تحسین ہے کہ جتنا کہا جائے الفاظ اس کے لیے کم ہے. لیکن اس میں جو دوسری بات ہے کہ آزاد کشمیر پولیس کا گراف اس لیول پہ چلا گیا ہے. اب آزاد کشمیر پولیس کا پروفیشنلزم آسمان کی طرف جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیوٹی کہاں پہ لی جاتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی پولیس پہ فخر ہے. یہ مایا ناز پولیس ہے, اس لیے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے. میں نے کہا ایک دفعہ لے کے دکھانا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم آزاد کشمیر پولیس کے اندر ریفارم لانا چاہ رہے تھے. لوگوں میں نے ریکویسٹ کی لیکن لوگ میری تعریف کر رہے تھے. پیپل پارٹی والے, پی ایم ایل این والے کیا تعریف کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ وزیر اعظم اختیار دینا چاہتا ہے, یہ ہمیں نارملی حکومتیں بھاگتی ہیں, اسے فنڈ دینا چاہتا ہے. تانوں کی تکلیف ہے, تسی اپنے اکاؤنٹ دینا سنو. یہ سردار صاحب نتائج ساری جماعتیں مانیں گی, ساری جماعتیں نتائج مانیں گی؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں نا کہ اس میں تو الیکشن کا تو میں نے چونکہ اوور آل چیلنج دیا ہوا تھا کہ الیکشن میں کسی قسم کی دانس دھندلی, میں یہ کہوں کہ اگر کوئی, میں چونکہ کسی کی اچھائی ماننے میں یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے میرے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ بس بن جائے باڈی کا, میرے جسم کا, کہ میں کسی کی اچھائی کو اور اپنی کوئی خامی ہے اس کو ماننے میں, گریبان میں جھانکنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہوتی. دیکھیں اگر وہ جمہوریت اور سیاست کے شعور کا اور اس کے اندر ایک خاص لیول پہ جا کے قوموں کے اندر وہ ایک لیول آتا ہے جس کو کہتے ہیں جی سیاسی بالغگی آ گئی ہے.
وہ تب آئے گی کہ میچورٹی کا اس لیول کے اوپر کہ جی وہ کہیں گے یہ ٹھیک تھا غلط تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا, لیکن تھوڑے سے لیٹ بیک تھے, وہ مطلب ہے لیٹ کمر تھے, بلکہ اس کے اندر چونکہ ان کا کارکن موو کر گیا, انہوں نے اسمبلی کا ایک ڈرامہ لگایا ہوا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس ختم ہو. مجھے سوچ رہے تھے کہ یہ تنگ ہوگا. میں ایک آدھ 2 دن گیا اسمبلی میں, کہ تسی پیسے لینے نا اسمبلی کی حاضری سے, میں تو نہیں لینے نا. بالکل ٹھیک. میں نہیں گیا اسمبلی میں 1.5 مہینہ, اس کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بزنس ہی نہیں. آپ کو میں بتاؤں, یہ مکنہ کے مایہ ناز جو قائدین ہیں, نابغہ روزگار دنیا میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں, اس میں آپ کو بتاؤں کہ 15 مہینے میں ہم نے ایک قانون سازی نہیں کی. اس قانون ساز اسمبلی میں ہم نے پیسے کتنے لیے وہاں سے, ٹی اے ڈی اے کے نام پہ, وہاں پہ اٹینڈنس کے نام پہ. تو ریاست کے رہنے والوں کے لیے جو ایل او سی کے اس پار ہیں, ان کے لیے کیا کیا, اور جو ایل او سی کے اس طرف ہمارے دائیں بائیں بستے ہیں, کون سی قانون سازی کی, کون سا قانون لایا, کون سی امینڈمنٹ کی. تو اس میں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ابھی بھی دیر درست ہے, اس میرے حکومت کے دور میں میں بال برابر یہ چیلنج کر سکتا ہوں کوئی بھی چیز کہ کسی جگہ پہ ہم نے دھاندلی کی کوشش کی. پولیٹیکل آپ اپنے لوگوں کو کنونس کرتے, وہ ہم نے بھی کیا. بالکل ٹھیک. یہ میں نے بالکل ایڈمنسٹریشن کو کہا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی والا کچھ کرے گا انہیں چھڑنا. وہ پی ٹی آئی والا ہوگا یا جو بھی ہوگا, قانون ہاتھ میں لے گا, پٹکنا اس کو ضرور. وہ ہم نے کہا تھا کہ بالکل نہیں چھوڑنا اس کے اوپر جانے. قانون کی رٹ اپنی جگہ پہ رہے گی, لیکن مجھے کوئی یہ الزام نہیں دے سکتا کہ میں کسی بھی حوالے سے الیکشن کے اوپر, یا میری کیبنٹ کے لوگ, ایڈوائزر, معاونین خصوصی جو بھی ہمارا, یا جو بھی گورنمنٹ کی سیٹوں کے اوپر پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ضلعوں میں, تحصیلوں میں, یو سیز میں, کوئی آدمی نہ تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں. اخلاقیات دیکھیں, سارے قوانین جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائن کی طرف سے نہیں ہوتے. آپ کا لا آف ٹارٹ ان چیزوں میں, آپ قوانین معاشرہ بھی بناتا ہے, اور وہ اخلاقیات جو میرے لیے ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہوں گی, جو آپ کے لیے وہ میرے لیے ہوں گی. اس میں بالکل کوئی رو رعایت نہیں تھی. کسی لیول پہ میں کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوپر وہ اخلاقی قوانین کا امپوز کرنا ہے, سیلف امپوزیشن ہوگی. کہ جی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے یہ کہا کہ تمام پارٹیز کے لوگ آئیں, جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیں. ہم نے انیبل کرنا ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے, رستہ بلاک نہ کرے, روڈ کی کٹائی کر کے بیٹھا ہوا, کوئی درخت گرا کے بیٹھا ہوا, یہ نہیں. میں نے کہا دیکھیں ہر آدمی کو ایکول اپارچونیٹیز تب ہوتی ہیں کہ اس میں سے ہر آدمی آئے اور گزر جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سردار صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروائے گئے. آپ سے پھر بھی بات چیت ہوتی رہے گی. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے عمران خان صاحب کی سیاست اب کس طرف جا رہی ہے. کیا اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ درست ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے کتنے فائدے ہوں گے, کتنے نقصان ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر تجزیہ کار جناب حفیظ اللہ نیاز صاحب. حفیظ اللہ نیاز صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. نیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب یہ اعصابی جنگ جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں؟ ملک صاحب اعصابی جنگ کا تو مرحلہ گزر گیا ہے. وہ تو جب عمران خان صاحب نے سیٹ کیے تھے ٹارگیٹ, یا وہ 25 مئی کا تھا یا اس کے بعد اب آ کے انہیں لانگ مارچ جس کی بڑی ڈرم بیٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے کئی مہینے کرتے رہے, اور بالآخر وہ ان کے گلے پڑ گیا یا ان کو کرنا پڑ گیا یا انہوں نے کیا. تو وہ اس مرحلے کے بعد اب تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تخمینہ یہ لگانا ہے کہ کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. میں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ میری ایک تو خیر بچپن سے ہماری ایک بڑی قربت تھی, اس سے قطع نظر میں ان کی جو 16 سالہ جو شروع کی سیاسی زندگی ہے تو اس میں بالکل جڑ کے رہا اور دل و جان سے ان کے ساتھ رہا. تو تب بھی ان کا ایک بہت بڑا ڈیلیما تھا, اور وہ مخمصہ یہ تھا کہ جی وہ ان کی سیاست جو تھی وہ حکمت عملی سے تہی دامن تھی. چنانچہ ایسا ہوا کہ جب 2011 میں ان کو پہلی دفعہ ایک جینوئن پاپولیرٹی ملی تو وہ تب بھی وہ پاپولیرٹی برف کی طرح اس لیے پگھل گئی یا اس کا خاطر خواہ فائدہ اس لیے نہ اٹھایا جا سکا کہ حکمت عملی جو تھی وہ موجود نہیں تھی. اب وہی حال ہوا 25 مئی کے ناکامی کے بعد. اس سے پہلے 2014 کا دھرنا تھا, وہ بری طرح ناکام ہوا. تحریک انصاف تقریباً جو ہے تتر بتر ہوتے رہ گئی, بلکہ بہت نقصان ہوا. اور پھر اس کو اکٹھا کیا گیا بھائی لوگوں کی طرف سے 2016 میں, 17 میں, 18 میں, اور اس طریقے سے ان کو اکٹھا کر کے وہ جو ہے ان کو جوڑا گیا اور آگے بڑھایا گیا. اب یہی صورتحال یہ تھی کہ اب جب سب کچھ ہو گیا 26 نومبر میں پہلے تو تحریک انصاف والے یہ بات بتانے سے قاصر ہے. آج میں نے بہت لوگوں کو فون کیا, پوچھا کہ اب آپ کس لیے آئے تھے, تو کوئی کہتے تھے کہ جی ہم
جو نیا آرمی چیف ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے آئے تھے، اور وہ جہاں ہم نے میسیج دینا تھا دے دیا. کچھ کہتے تھے ہم الیکشن لینے کے لیے آئے، تو اس کا مطلب ہے کلیئرٹی کسی میں بھی نہیں تھی. اور جب وہ واپس گئے ہیں تو اپنے گلے ایک اور مصیبت ڈال گئے ہیں جو اناؤنس کر گئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈیم یو شوڈ ڈو، ڈیم یو شوڈ ڈونٹ. اگر وہ کرتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں کرتے تو بھی مرتے ہیں. نہیں صاحب، آپ نے پاور شو کی بات کی. راولپنڈی میں ہونے والا پاور شو پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ہوگا یا وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کارکنوں میں کوئی مایوسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ پاور شو کا مطلب ہوتا ہے پاور ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا ایک فکرہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو چونکہ پوری تقریر سنی ہے، تو انہوں نے کہیں ان کے منہ سے جیسے نکلا ٹھاٹھے مارتا سمندر یا بندے، تو ساتھ ان کو وضاحت دینی پڑی کہ لوگ راستے میں رکے ہوئے ہیں. ان کی تقریر کے اندر کہا انہوں نے. اس سے پہلے شامل قریشی صاحب کی تقریر تھی، انہوں نے کہا جی لوگوں کو ڈرا دھمکا کے باوجود لوگ آئے. یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ کو لوگ زیادہ نہ لگے تو اس کی وجوہات بھی اور دے رہے تھے، اور اگر آپ کو لوگ زیادہ لگے تو اس کی وجوہات بھی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پنڈی اسلام آباد سے واقع ہیں، میری تو چونکہ وہاں کی تعلیم ہے، تو یہ مری روڈ جو ہے بدقسمتی سے پنڈی کی سب سے چوڑی روڈ صحیح، لیکن یقین آنے کہ پنڈی شہر کے حساب سے جو تیسرا چوتھا پاکستان کا بڑا شہر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر جلسہ کرنا اور وہ بھی 6 روڈ پہ اسٹیج بنا کے چاندنی چوک تک یا سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل تک، جس میں سے سارے ٹی وی کے نمائندے جو تھے لائیو کوریج دے رہے تھے، آدھے زیادہ وہاں پہ جو تھے وہ کہتے ہیں خالی ہے. پھر عمران خان صاحب دیکھیں کہ وہاں جانے کے بعد 2:45 بجے پہنچ گئے، اور انہوں نے 4 ساڑھے 4 بجے جلسہ ختم کرنا تھا، یا کم از کم 5 بجے تک غروب آفتاب سے پہلے. عمران خان صاحب کو پورے وہاں 5:45 یا 6:30 کے درمیان وہاں پہنچے، اور اسٹیج تک چڑھتے چڑھتے 6:45 ہو گئے یا 7 ہو گئے. مجھے بتائیں کہ جو بندہ جلسہ گاہ میں ہم کب نہیں آتے، ہم کہا جاتا ہے یہ بندے پورے ہونے دیں، کیونکہ دن کے وقت کی جو فوٹیج تھی وہ بہت ایمبیرس کرتی. جب آپ پاور بھی نہیں دکھا سکا، پھر آپ مت بھولے. ہاں بڑے امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے جتنا جوش و خروش ولولہ پیدا کیا گیا، جس طریقے سے بال ٹو بال رننگ کمیونٹی میڈیا نے کی، 40-50 چینل انٹرنیشنل چینل، اور کئی دن سے وہ بالکل جو ہے صبح شام ربط الاسان تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اور ایک لمحے کی رپورٹ دے رہے تھے. پھر اس سلسلے میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں 100 کے قریب جلسے کر چکا ہوں. اگر میں سوچ رہا تھا کہ اگر فرض کیا تو 20,000 بھی اگر 100 جلسوں میں ایوریج سامعین لگائے جائیں، یا جو لوگ شریک ہوئے ہیں، تو 2 کروڑ. تحریک انصاف والے تو کہتے تھے 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ سے کم کہیں بھی حاضری کم نہیں تھی. چلو میں وہ نہیں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں 20,000. تو 2 کروڑ بندوں سے انہیں حلف لیا، اس سے آنے سے پہلے ملکہ مدبو نے حلف لیا کہ آپ آئیں گے اور یہ کریں گے، تو آئے تھے. تو آپ اس کے بتایا کہ نہیں وہ ہو سکا، اور پھر سڑک پہ آپ کو کرنا پڑا. پہلے آپ چوٹ چوک پہ کرنا چاہتے تھے، پنڈی کا سمجھ نہیں آئے گا، کنفیوز ہو گئے کہ پنڈی تو آئے تھے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے، انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ خود کنفیوز ہو گئے، اور آخر میں فرسٹریشن کے بعد کل وہ ایک بے رونقی تھی، لیک لسٹر تھا ان کا چہرہ، اس کے اندر زور نہیں تھا، اور وہ ساری باتیں ڈیٹا دیتے رہے. مجھے لگتا تھا کہ he was trying to satisfy his audience، اور خود یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مطمئن نہیں کر پا رہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اور ہے کہ صاحب کی جنگ تو وہ پیچھے رہ گئی. نہیں صاحب، لیکن عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، لیکن اگر جلسے میں وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، گویا وہ الیکشن بھی ان سے مانگ رہے ہیں، الیکشن کی تاریخ بھی ان سے مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب اس فینامنے سے باہر نہیں نکلے کیا کہ وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئے درمیان میں کہیں صلح کروا دے، کہیں الیکشن کی تاریخ لے دے ان کو؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو جو ہے نا سب سے پہلے اپنی ساکھ جو ہے تحریک انصاف کے باہر کے حلقوں میں بھی اسٹیبلش کرنی ہے. ضروری نہیں ہے. گاندھی سے کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے اس سے زیادہ سچا اور کھرا شخص اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. تو یہ باہر ساکھ ہوتی ہے نا، جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ان کے اوصاف احمیدہ یہ ہیں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے پاس آج سے 15-20 سال پہلے یہ ساکھ موجود تھی. اب یہ جو کلٹ والی ساکھ ہے کہ طارق قادری صاحب کے اپنے بندے سمجھتے ہیں جی کہ دنیا میں اللہ میاں کے بعد اگر کوئی زمین پہ کوئی بندہ ہے تو طارق قادری ہے، یا سعد رضوی صاحب ہے، یا عمران خان صاحب ہے. یہ کافی نہیں ہے. تو چنانچہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے کہ ان کی اپنی ساکھ جو ہے وہ برباد ہو کے رہ گئی ہے.
باقی یہ کہ وہ آگے ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں ہے، وہ کیا دکھائی دے گا، کیونکہ یہ الیکشن سے ریزائن کرتے ہیں تو وہ اپنی سیاست کو تھپنا کے چلے جائیں گے. اس کی علیحدہ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. بنگلہ دیش میں ایک دفعہ خالدہ ضیاء نے بائیکاٹ کیا. پچھلے 20-22 سال سے حسینہ وادی جو ہیں وہ بلا شرکت غیر موجود ہیں. 85 میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، 88 کے اندر بمشکل بے نظیر نے حکومت بنا لی، بے نظیر صاحبہ نے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ ان کو میجورٹی پھر کبھی ملی ہو اسمبلی کے اندر. تو یہ میرا خیال ہے غلط فیصلے ہیں ان کو، اور یہ حکمت عملی کے بغیر سیاست آگے چلتی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حفیظ النعیت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو سینئر صحافی مزمل سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کارڈ کھیلا ہے مستعفی ہونے کا، اس سے ان کی پوری پارٹی جو ہے اس کے اندر اتحاد رہے گا؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پارٹی کے اندر کوئی درار پڑ سکتی ہے. لگتا ہے یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے. اب عمران خان صاحب نے اسلام آباد نہیں جانا تھا اور پنڈی میں اب اس سارے کا اختتام بھی کرنا تھا، مزید جلسے بھی نہیں کرنے تھے اگلے 1-1.5 ماہ 2 ماہ. تو وہ کہتے ہیں کہانی کو ایک خوبصورت موڑ دے کر بھی ضروری ہے اس کو ختم کرنا. تو انہوں نے ایک خوبصورت موڑ دیا ہے کہ میں مشاورت کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور یہ کوئی ان کا یہ ایڈونچر جو ہے وہ پل تھرو ہو سکے گا. مزمل صاحب، کہا یہ جا رہا تھا کہ نئے چیف کی تعیناتی کے بعد پی ٹی آئی کا موقف قدرے بدلے گا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لیکن جس قسم کے بیانات اعظم سواتی صاحب کے سامنے آئے، پھر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، شہباز گل صاحب کی تقریر آپ نے دیکھی، پی ٹی آئی اسی موقف پر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہٹے گی تھوڑا سا پیچھے؟ نہیں، وہ میرے خیال ہے کچھ دھوکے میں مارے گئے ہیں. وہ کر تو اپنی طرف سے پرانی اسٹیبلشمنٹ پہ ہی تنقید رہے تھے. حافظ صاحب کے بارے میں، عاصم منیر صاحب کے بارے میں تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، اور نہ ان کے بارے میں کوئی. ان کا خیال تھا باجوہ صاحب جا رہے ہیں تو باجوہ صاحب کے بارے میں بات کر لی جائے، یا انہوں نے ڈی جی سی فیصل نصیر کے بارے میں بات کی ہے اور ان کا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد وہ فیصل نصیر صاحب کو ابھی بیگیج شاید نئے چیف نہ اٹھائیں. تو یہ کوئی مس کیلکولیشن کا شکار ہو گئے شہباز گل، اعظم سواتی، سلمان، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو خاص اس کا اندازہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے بھی جنرل باجوہ پر تنقید کی اور کچھ بغیر نام لیے ان کے اثاثوں والی بات کی، لیکن میرا خیال ہے باقی دوست جو ہیں نا وہ کچھ دھوکے کا شکار ہو گئے. انہیں سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ اس پاکستان میں جب سپریم کورٹ نے ایک دفعہ مرزا اسلم بیگ کو بلایا تھا جب وہ ریٹائرڈ چیف تھے، تو انہیں فل چیف کے پروٹوکول سے سپریم کورٹ بھیج دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا چیف از اے چیف. اور جب نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کو بھی رستے سے ہی فوج نے اپنے لیے سیف گارڈ کر لیا تھا اور فرد جرم نہیں عائد ہونے دی تھی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو فوج ہے وہ اپنے گئے ہوئے ریٹائرڈ چیف کی بھی عزت اور احترام کی اسی طرح حفاظت کرتی ہے جس طرح موجودہ چیف کی کرتی ہے. تو کچھ مس کیلکولیٹ کر گئے ہیں مجھے لگتا ہے. مزمل صاحب، جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے یا ان کے اثاثوں کے حوالے سے جو خبریں منظر عام پر آئیں، اس کی آئی ایس پی آر نے تردید بھی کی اور کہا یہ غلط اعداد و شمار اور خواہ مخواہ ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. ساتھ ہی ایک تاثر عمومی طور پہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے اب توپوں کا رخ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی طرف ہوگا، لیکن لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب صرف پولیٹیکل اپنے مخالفین کو ہی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اپنا ہدف نہیں سمجھتے. آپ سمجھیں، انہوں نے کبھی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو سیاسی میدان میں شکست نہیں دی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی انہیں شکست دی تھی. آپ نے میاں عامر صاحب کا وہ کلپ تو سنا ہوگا نا کہ عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ تو 1992 میں جیت لیا تھا، تو لوگ انہیں 1993 کے یا 1997 کے الیکشن میں ورلڈ کپ پہ ووٹ ڈال دیتے.
شوکت خانم 95 میں بن گیا تھا تو اس کے بعد والے 2002 کے الیکشن میں لوگ شوکت خانم پہ ووٹ ڈال دیتے، تو کوئی ان کی کامیابیوں پر تو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، لوگوں نے ووٹ ڈالا جب ان کے اوپر آشیرواد آیا اسٹیبلشمنٹ کا، تو وہ اسی آشیرواد کی تلاش میں ہے۔ اور باجوہ صاحب پہ غصہ بھی یہی تھا کہ آشیرواد اٹھا لیا اور نئے سے آشیرواد کی کوشش میں بھی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے فواد چوہی صاحب کا ٹویٹ پڑھیں کہ ادارے کو نواز شریف اور آصف زرداری کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ اسے صرف عمران خان کا بوجھ اٹھانا چاہیے، تو وہ تو اب بھی ادارے کو ہی پکار رہی ہیں، ان کو آشیرواد وہیں سے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں وہاں کا آشیرواد مل جائے گا تو نواز شریف اور زرداری کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مزمل صاحب، قمر باجوہ صاحب نے اپنی آخری سپیچ میں کہا تھا کہ اب فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، آپ کو لگتا ہے کہ نئے چیف کی تعیناتی کے بعد جس طریقے سے باجوہ صاحب یا اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا گیا، عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یہی لاڈلا پن ملتا رہے گا؟ میرے خیال ہے زیادہ سخت ہوگا۔ باجوہ صاحب میں برداشت بہت زیادہ تھی اور باجوہ صاحب نے اپنے آخری 6 ماہ میں کوشش بھی کی کہ وہ کوئی بڑا میس کریٹ نہ ہو جائے ملک میں، اور کچھ چیزوں کو اگنور کیا اور کچھ سے درگزر کا کام لیا، اور کوئی ویسا ہم نے رد عمل ان سے نہیں دیکھا جو ہم انہی سے وہ رد عمل ان کے پہلے ٹینیور میں یا دوسرے ٹینیور کے شروع میں دیکھتے رہے۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 2 قسم کے جنرل باجوہ کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ ایک جنرل باجوہ ہم نے دیکھے 2000 جب وہ چیف بنے ریجیکٹڈ کے ٹویٹ کے بعد سے 2017، 18 اور پھر 19، 20 اور 21، اور ایک جنرل باجوہ ہم نے اپریل کے بعد 2022 کے بعد دیکھے۔ تو یہ 2 الگ الگ جنرل باجوہ ہم نے وزٹ کیے جن کے سٹائل آف کام میں اور جن کے پیشنس میں بھی ہمیں فرق نظر آیا۔ اس کی وجہ سے سر ودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔